من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم لوگ خوف کرو، شقاق اختلاف کا، بینہما خاوند بیوی کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، اور اگر تم خوف کرو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا، فَابْعَثُوا، تو بھیجو تم لوگ، یعنی مقرر کرو تم، حکمم، ایک حاکم، ایک منصف، ایک ثالث. تو مقرر کرو تم لوگ، تو بھیجو تم، یعنی مقرر کرو تم ایک منصف اور ثالث، من اہلہ، خاوند کی برادری سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف اور ثالث بیوی کی برادری سے. ان یریدا، اگر وہ دونوں ارادہ کرے، اصلاحی، صلح کرانے کا، اصلاح کرنے کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالی موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے، خبر رکھنے والے. اللہ جل جلالہ، جیسا کہ آپ نے پچھلی آیات کریمہ کی تفسیر کو سنا، میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ جل جلالہ نے جس طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے، اور اپنے اپنے درجے پر عورتوں کو بھی حقوق دیا، ان کی کیفیات کو سامنے رکھ کر، اور مردوں کے حقوق بھی مقرر فرمائے، ان کی صلاحیتوں اور کیفیات کو سامنے رکھ کر. لیکن جس طرح ذمہ داریاں عورتوں کے حقوق کی مردوں پر ہے، اور جس طرح ذمہ داریاں مردوں کے حقوق کی عورتوں پر ہے، اس سے نہ عورتوں کی عظمت میں کوئی کمی آتی ہے، اور نہ ہی اس سے مردوں کی عظمت میں، فضیلت میں کوئی کمی آتی ہے.
अल्लाह जल्ला जलालहू ने मियाँ बीवी के रिश्ते को, मर्द और औरत के रिश्ते को वही हैसियत अता फरमाई है जो हैसियत सर के लिए हाथ के मुकाबले में है, और जो हैसियत दिल के लिए मैदे के मुकाबले में है। यानी सर हाथ के मुकाबले में ज़्यादा अज़मत रखता है, लेकिन इसकी अज़मत हाथ की अज़मत को कम नहीं करती। यानी ऐसी बात नहीं है कि सर है तो हाथ की ज़रूरत नहीं, ये सर की फ़जीलत है तो हाथ की फ़जीलत नहीं। तो अपनी अपनी जगह पर हर एक की फ़जीलत है। और अगर दिल है तो मैदे की ज़रूरत नहीं। तो जिस तरह दिल की मैदे के मुकाबले में फ़जीलत है, लेकिन उस फ़जीलत से मैदे की फ़जीलत कम नहीं होती, तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने इसी तरह फ़जीलत और अहमियत औरतों के मुकाबले में मर्दों को एक दर्जा ज़्यादा अता फरमाई है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों पर मर्दों को एक दर्जे की फ़जीलत अता फरमाई है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वलहुन्ना मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, मर्दों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक के साथ रहो, अच्छे बर्ताव के साथ रहो, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। और फिर साथ ये बतला दिया कि मर्दों का वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, औरतों पर एक दर्जे की फ़जीलत है। क्यों ये फ़जीलत है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक दर्जा फ़जीलत अता फ़रमाई है वो इस एतबार से नहीं है कि ये जिनसे औरत है या ये जिनसे मर्द है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में जो फ़जीलत अता फ़रमाई है वह इनकी ताकत के एतबार से, इनकी सलाहियत के एतबार से, इनकी ज़िम्मेदारियों के एतबार से औरतों को जो फ़जीलत अता फ़रमाई है, उनके सुनफ़े नाजुक को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मर्दों से एक दर्जे की कम फ़जीलत अता फ़रमाई है। तो ये फ़जीलतें हैं जो ज़िम्मेदारियों के एतबार से है। ऐसी बात नहीं है कि ये जसामत के एतबार से कोई फ़जीलत मर्दों को ज़्यादा है या औरतों को कम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िम्मेदारियाँ और सलाहियतों के एतबार से एक को एक पर फ़जीलत अता फ़रमाई है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों में क़ुव्वत बर्दाश्त भी ज़्यादा है और ये जो है सलाहियतें भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर कोई औरत ऐसी है जिसकी इल्मी सलाहियतें मर्दों से बढ़ जाए, तक़वे में वो आगे बढ़ जाए, नेकी में वो आगे बढ़ जाए, तो अल्लाह की नज़रों में मर्दों से आगे निकल जाती हैं। तो दारो मदार तो तक़वे पर ही है, लेकिन ज़िम्मेदारियों के संभालने में जिसमें जिस एतबार से सलाहियत और ताकत ज़्यादा है, उसको उसी एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। तो जिस तरह मर्दों के ज़िम्मे औरतों को हकूक़ आयद फरमाए, इसी तरह औरतों के ज़िम्मे मर्दों के हकूक़ आयद फरमाए। हर एक की एक दायरा का में रहकर ज़िम्मेदारियाँ मुकर्रर फरमाई। अगर औरत की ज़िम्मेदारी ये है कि खामिद की अदम मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत करे, खानादारी करे, आइली निज़ाम की सारी ज़िम्मेदारियाँ औरतों के हैं कि बच्चों की परवरिश करे, बच्चों की देखभाल करे, उनके खाने पीने के निज़ाम को संभाले, घर बार की सफाई का निज़ाम को संभाले, घर बार की हिफाजत की ज़िम्मेदारी को संभाले, खाने पकाने की ज़िम्मेदारी को संभाले, खामिद के कपड़े वगैरह और उसकी खिदमत वगैरह की ज़िम्मेदारी को संभाले। तो इसी तरह मर्द के ज़िम्मे ये लगाया कि कस्बे माश, कि तूने उनके नानो नफ़का को जो है उसका एहतमाम करना है, कमा कर लेकर आना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है और बीवी बच्चों के जो है उन पर ख़र्च करना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। अब ये मर्द बाहर माशरे में निकल रहा है, बाज़ारों में निकल रहा है, दुकानदारी कर रहा है, बाज़ारों में जा रहा है, तिजारत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए कर रहा है? अपनी बीवी बच्चों के लिए कर रहा है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। और बीवी की क्या ज़िम्मेदारी है, घर की ख़वातीन की क्या ज़िम्मेदारी है कि खामी जो कमा कर ला रहा है उसकी हिफाजत करे, ज़रूरत के मुताबिक उसको ख़र्च करे और अपने जो है उससे ज़रूरियात को पूरा करे। और खामिद की ज़िम्मेदारी है
کہ پیسہ کما کر کھانے پینے کی اشیاء لا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک درجے کے اعتبار سے، ایک حیثیت کے اعتبار سے حقوق عائد فرمائے، جس میں جو صلاحیت جس اعتبار سے ہے اس کے ذمہ اسی طرح کی جو ہے حقوق اللہ رب العزت نے عائد فرما دیے کہ مردوں کی طرح عورتیں اس طرح محنت مزدوری اور کام نہیں کر سکیں گی جس طرح مرد کر سکتا ہے۔ وہ طاقت میں زیادہ ہے اور جو ہے تجارت میں، لین دین کے معاملات میں، اس میں عورت کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک درجے میں مردوں کو زیادہ اس اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جو حقوق عائد فرمائے، عورتوں کو پیچھے نہ چھوڑا، مردوں کو پیچھے نہ چھوڑا۔ اور اسی طرح پر جو اللہ رب العزت نے وراثت میں مردوں کو دگنا جو حصہ دیا، عورتوں کو جو کم حصہ دیا، اس کی بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ رب جو بھی کچھ مرد کے پاس ہے وہ عورت ہی کا ہے، بیوی بچوں کا ہی ہے۔ اگر اور وہ خود اس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کے اخراجات کو برداشت کرے، اگر بیوی ہے تو خامد کی ذمہ داری ہے اس کے اخراجات کو برداشت کرے۔ تو مرد کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ عورت ہی کا ہے، اسی کے پاس آئے گا۔ شادی سے پہلے باپ کے ماتحت ہے تو باپ اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، مکان وغیرہ کے، کپڑے وغیرہ کے، جوتوں وغیرہ کے ذمہ داریاں کون سنبھال رہا ہے؟ باپ سنبھال رہا ہے۔ شادی کے بعد اب خامد کے جو زیر دست وہ چلی گئی ہے، خامد کے جو ہے نکاح میں وہ چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے خامد کے ذمہ لگا دیا کہ بھئی اب تو نے اپنی بیوی کے نان و نفقہ کو ادا کرنا ہے، اس کے اخراجات کو پورا کرنا ہے۔ تو اب جو بھی کچھ کرنا ہے، کہاں سے کما کر لانا ہے، کس طرح لے کر آنا ہے، کس طرح بیوی کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری خامد کی شکل میں ہے تو خامد کی ذمہ داری۔ تو شادی سے پہلے بھی اس کے سارے اخراجات ایک مرد برداشت کر رہا ہے، شادی کے بعد میں اس کے سارے اخراجات ایک مرد خامد کی صورت میں برداشت کر رہا ہے۔ تو بیوی کو تو گھر میں بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے گھر کے مردوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے اس کے خرچوں کو پورا کرنا ہے، نان و نفقہ کی ادائیگی کرنا ہے۔ تو اس کو گھر میں بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے، اور اللہ نے اسے گھر کی ملکہ بنا کر بٹھا دیا، اور اسے گھر میں بٹھا کر مردوں کے حکم ذمہ لگا دیا کہ بھئی تم نے اس صنف نازک کی ذمہ داریوں کو، حقوق کو نان و نفقہ کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ تو عورت کو اب کس چیز کی فکر لگ گئی؟ اب وہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت ان کا حاکم بن کر، منصف بن کر، اور ان پر نگران بن کر، اللہ رب العزت ان کے لیے ان کے حقوق کے فیصلے فرما دیے کہ بھئی تو گھر کے ملکہ بن کر بیٹھی رہے، گھر کے ذمہ داریوں کو نبھاتی رہے، گھر کو سنبھالتی رہے، بیوی بچوں کی پرورش کرتی رہے، اپنے خاوند کے بچوں کی پرورش کرتی رہے، ان کی دیکھ بھال کرتی رہے۔ اب تو نے کھانا کہاں سے ہے، پہننا کہاں سے ہے، تو نے جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کہاں سے کرنی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری لگا دی خاوند کے، مرد کے ذمہ لگا دی۔ اگر باپ ہے تو باپ تو پورا کرے گا، خاوند ہے تو خاوند تو پورا کرے گا۔ تو اس وجہ سے اگر یہ جو ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو بیوی کو کچھ بھی نہ ملے، بیٹی کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی ان پر احسان فرمایا کہ جو ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کر دیا کہ 3 حصے ہیں تو ایک حصہ، اگر 4 حصے ہیں تو 4 اور 3، 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے تو بیٹے کو 4 میں سے 2 حصے ملیں گے، اور 2 حصے دونوں بیٹیوں کے درمیان ایک کر تقسیم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر بھی ان پر کرم فرمایا، فضیلت بخشی خواتین پر کہ ان کو ایک حصہ دے دیا، جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جب آئے گا اس کے پاس وہ بھی اس کے خاوند نے ہی استعمال کرنا ہے، اس کے باپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو وہ بھی جو بھی اس ضرورتیں پورا کرنے میں وہ جو ہے اللہ رب العزت نے وہ خاوند کے ذمہ داریاں لگا دی یا باپ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ تو نے اس بیٹی کے یا تو نے اس بیوی کی ذمہ داریوں کو، حقوق کے پورا کرنا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اور مردوں سے بھی زیادہ ان پر احسان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے کم از کم مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ تو ان کو دیا، جبکہ وہ اس کی ساری ضرورتیں کون پورا کر رہا ہے؟ باپ کر رہا ہے۔ ان کی ساری ضرورتیں کون پورا کر رہا ہے؟ خاوند کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خاوند کی شکل میں ہے تو اس کو نگران حاکم بنا دیا اس پر، اور اگر باپ کی شکل میں ہے تو اس کو حاکم بنا دیا اس کو اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر بھی مردوں کے مقابلے میں اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ظلم نہیں کیا، نا انصافی نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ کیا وہ بہتر کیا۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں
جو پچھلی آیات کریمہ اس میں 3 طریقے خانگی کے اندر یعنی آئلی جو زندگی ہے، خاندانی جو زندگی ہے، ان میں سب سے مرتبے والا رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا ہے یا والدین اور اولاد کا ہے۔ تو ظاہر ہے اولاد بھی وجود میں تبھی آئے گی جب رشتہ زوجیت کے اندر ڈھلیں گے خامد اور بیوی، تو اس اعتبار سے اول رشتہ جو ہے خامد اور بیوی کا ہے۔ تو خامد اور بیوی کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے خامد کے دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کی شکل اور صورت کو بالکل جداگانہ رکھا ہے، ہر ایک کی حیت کو بالکل جداگانہ رکھا ہے، بولیوں کو جداگانہ رکھا ہے، چال ڈھال کو جداگانہ رکھا ہے، شکل و صورت کو جداگانہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح پر ان کے مزاجوں کو بھی مختلف رکھا ہے۔ مرد کا مزاج کچھ اور ہے، عورت کا مزاج کچھ اور ہے، کوئی گرم طبیعت کا ہے، کوئی جو ہے نرم طبیعت کا ہے، کسی کی سوچ کچھ اور ہے، کسی کی سوچ کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں مرد اور عورتوں کی سوچوں کو الگ رکھا، مرد اور عورتوں کی قوت برداشت کو الگ رکھا، مرد عورتوں کی شکل و صورت کو الگ رکھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جب تم ایک خامد اور بیوی کے رشتے کے بندھن میں بندھ گئے تو اب ہو سکتا ہے زندگی کے اندر کبھی نہ کچھ زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے کے اندر تمہارے اندر اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب تم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو تو خامد اور بیوی میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے 3 طریقے بتلائے۔ اگر بیوی خامد کی نافرمان تو سارا ایک تو اختیار مرد کو دے دیا کہ مرد حاکم ہے، مرد حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد کو حاکم بنا دیا، نگران بنا دیا مرد کو عورتوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دوسرا اختیار بھی طلاق کا یا ہمیشگی کے لیے اپنے سے جدائیگی کا کس کو کر دیا؟ مرد ہی کو مقرر فرما دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے کہ عورت تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرے، تمہاری جو ہے تمہارا اس سے جو ہے جھگڑا ہو جائے، تو تم اسے پیار سے محبت سے سمجھاؤ، اسے پیار سے محبت سے سمجھاؤ۔ پہلا اللہ رب العزت نے یہ نصیحت، یہ حکم عطا فرمایا، پھر فرمایا کہ اگر وہ پیار سے محبت سے نہیں سمجھتی تو پھر تم کیا کرو؟ سونے میں ان سے الگ کر دو، یعنی بستروں کو الگ کر دو۔ اور یہ الگ ہونا بستر کے اعتبار سے ہے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے کہ مکان چھوڑ کر تم کسی اور جگہ پر چلے جاؤ۔ تو مکان ہی کے اندر بستروں میں تم علیحدگی اختیار کر لو اور ناراضگی اختیار کر لو کہ اس سے بات چیت نہ کرو، بستر الگ کر لو کہ وہ یہ سمجھ جائے، احساس ہو جائے کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو گیا، تو اسے احساس ہو جائے اور وہ اپنے خاوند کو منا لے، اپنی معافی تلافی کر لے اس سے اور صلح کر لے۔ اور اگر ایسی نوبت آ جائے تو وہ اس صورت میں بھی نہ سمجھی تو اللہ رب العزت نے تیسرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ پھر تم وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ لیکن مارنے کی حیثیت بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر دی کہ مارنا ایسا نہ ہو کہ تم اس کے جو ہے چہرے کو لہو لہان کر دو، بازو کو توڑ دو، ٹانگوں کو توڑ دو، جسم پر نشانات پڑ جائے۔ تم نے ظالموں کی طرح نہیں مارنا، جانوروں کی طرح نہیں مارنا۔ مارنے کی حیثیت کہ مارو صرف اتنا کہ تنبیہ کے طور پر کہ نشان نہ پڑے، چوٹ نہ لگے اور کوئی نشان ظاہر نہ ہو، صرف اتنا مارنا، اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مردوں میں بہترین مرد وہ ہیں جو مارنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ مارنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ حدیث مبارکہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کو مارتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ تیسرا درجے کے اللہ نے اجازت ضرور دی ہے کہ اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو مارنے کی ایک حد تک اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے، خیر یہ تو پیچھے جو گفتگو تھی ایک تمہید تھی جو میں نے آپ حضرات کو اگلے مسئلے کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ آج کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ تینوں درجے تم نے اختیار کیے، نصیحت کے، سونے میں علیحدگی اختیار کرنے کا، مار پیٹ کا۔ لیکن نوبت ایسی آ گئی نہ تو وہ نصیحت کرنے سے سمجھی، نہ ہی وہ بستر الگ کرنے سے سمجھی، نہ ہی تم نے اسے تھوڑی بہت جو پٹائی اس کی نہ اس سے سمجھی۔ اس قدر ضد اس نے پکڑ لی، اختلاف بہت آگے تک بڑھ گیا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ طلاق ہو جائے۔ اس قدر ناراضگیاں ہو گئی، اس قدر دوریاں ہو گئی میاں بیوی کے درمیان۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک چوتھا طریقہ بتلایا کہ پھر اب تم کیا کرو گے، اب تم نے کیا کرنا ہے کہ بیوی بھی خامد سے ناراض،
اور خاوند بھی بیوی سے ناراض، اور دونوں نے ایسی علیحدگی کر لی کہ بیوی اپنے گھر چلی گئی، خاوند اپنے گھر میں ہے، اور اختلاف شدید ہو گیا، اس قدر ہو گیا کہ قریب ہے کہ رشتہ زوجت ٹوٹ جائے، یہ باقی نہ رہے، اب اختلاف شدید ہو گیا، پھر بھی میرے رب نے طلاق کا حکم نہیں دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ چوتھا درجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اس کی وضاحت فرمائی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم میں اختلاف ہو جائے، میاں بینہما، ہما ضمیر کا مرجع خاوند اور بیوی ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف شدید ہو جائے، شقاق اختلاف ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو تم بھیجو یعنی مقرر کرو ایک حاکم، ایک منصف انصاف کرنے والا، ایک ثالث یعنی تیسرا شخص، من اہلہ، اہلہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ خاوند، اہل سے مراد اس کی برادری ہے، تو خاوند کے برادری میں سے ایک سمجھدار اور نیک طبیعت شخص اور جو ہے عادلانہ فیصلے کرنے والا شخص، سمجھدار عقل مند، ایسے شخص کا چناؤ کرو خاوند کی برادری میں سے، ایک شخص کا چناؤ کر کر اب وہ آ گیا۔ پھر فرمایا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کی برادری میں سے بھی ایک منصف، ایک ثالث، ایک حاکم انصاف کرنے والا یعنی ایک تیسرے شخص کو مقرر کرو۔ اب ایک شخص خاوند کی برادری سے آ گیا اور ایک شخص بیوی کی برادری سے آ گیا، دونوں آ گئے۔ اب خاوند کی برادری سے جو آیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ خاوند کس مزاج کا ہے، کیسا انسان ہے، اور اس کی ساری زندگی سے وہ پوری طرح باخبر ہے، واقف ہے، جس کے سامنے اس کی زندگی گزری ہے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی، اس کو پتہ ہے اس کے رہنے سہنے کا، اس کے مزاج کا سارا کچھ، نقل و حرکت کے بارے میں پوری طرح واقف ہے، جو خاوند کی برادری سے آیا ہے۔ اور جو بیوی کی برادری سے آیا ہے وہ اس اور بچی کے بارے میں، اس بیوی کے بارے میں، اس کے حالات سے، واقعات سے، اس کے معاملات سے پوری طرح واقف ہے کہ شادی سے پہلے وہ کیسی تھی، شادی کے بعد وہ کیسی ہے، اس کا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ بھی پوری طرح واقف ہے اس عورت کی طرف سے، اس عورت کے ذات کے اعتبار سے۔ تو اب یہ دونوں حاکم آ گئے، اب دونوں نے آ کر ان دونوں کی باتوں کو سنا، خاوند کی بات کو بھی سنا اور بیوی کی بات کو بھی سنا۔ یہ بہت ہی انتہائی زیادہ سنجیدہ مسائل ہیں، یقین جانا ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بگاڑ اور فساد اور نحوستیں مسلط ہو چکی ہیں ان مسائل سے دوری کی بنا پر، کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم ان چیزوں سے اس قدر دور ہو گئے کہ ہم نے خاوند بیوی کے ایک معزز رشتے کو، ایک خوبصورت رشتے کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہ دی، کوئی فوقیت ہی نہ دی، اور ہمیں اسے ایک جانوروں جیسا رشتہ داری کو ایک مذاق سمجھ لیا کہ خاوند بیوی کا رشتہ ایک مذاق ہے، جب چاہا جوڑ لیا، جب چاہا توڑ دیا۔ تو یہ انتہائی زیادہ حساس معاملات ہوتے ہیں اور انتہائی زیادہ پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، لیکن جب تک ان کو ہم نہیں سمجھیں گے، تقریباً آج معاشرے میں ہر دوسرے گھر کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، دوریاں ہو رہی ہیں، فساد ہو رہے ہیں، اور نوبتیں یہاں تک آ رہی ہیں نکاح اتنے نہیں ہو رہے جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اور کتنے گھر ایسے طلاقیں ہو چکے ہیں پھر بھی بیویوں کو رکھا ہوا ہے۔ مسائل کا معلوم نہیں ہے، مسائل کا معلوم نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، مسائل کو سیکھتے نہیں ہیں، پھر نوبتیں یہاں تک آ جاتی ہے کہ جب چاہا جوڑ لیا، جب چاہا توڑ دیا رشتے کو، اور یہ ایک مذاق بن گیا ہے، جبکہ یہ انتہائی زیادہ حساس مسائل بھی ہیں اور انتہائی زیادہ ان کی ضرورت بھی ہے کہ ان کو سمجھا جائے، سیکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند کی برادری سے ایک مرد منصف آ گیا، ایک ثالث آ گیا، بیوی کی برادری سے بھی ایک منصف اور ثالث آ گیا۔ اب دونوں کی باتوں کو دیکھ رہے، دونوں کے معاملات کو دیکھ رہے، دونوں کے معاملات کو دیکھ کر جب انہوں نے سمجھ لیا کہ خاوند کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے، جب انہوں نے ان سے مذاکرہ کیا، اس سے بات چیت کی، اب جس کی غلطی ہے وہ ضد پر نہ اڑے، وہ دلیلیں نہ دے۔ جب ان دونوں نے کہا کہ واقعتاً یہ بیوی کی غلطی ہے،
یا ان دونوں نے اس چیز پر وہ اس لیول پر وہ آگے کہ واقعتاً خامد کی غلطی ہے، تو اب وہ خامد کہ میں تیری غلطی ہے، تو اپنی جگہ پر غلط ہے فلاں فلاں کام میں، اور بیوی سے کہا جائے تو فلاں فلاں معاملات میں تو اس جگہ پر غلط ہے، تو دونوں کو سمجھایا جائے اور ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے رشتہ ہے ان کے انصاف کروا کر ان دونوں کے جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ اور بہترین انسان وہی ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد غلطی کو تسلیم کر لے اور ضد پر نہ اڑے، کیونکہ غلطی کو تسلیم کر لینا یہ ابن آدم کی خصوصیت ہے، ابن آدم کا شرف ہے، اور غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ ابلیس کا کام ہے۔ غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، اور غلطی کو تسلیم کر لینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا شرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اللہ رب العزت نے ان کے لیے سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نہیں کرتا اسے سجدہ۔ تو اب اس نے بجائے غلطی کے ماننے کے اللہ رب العزت سے ضد پکڑ لی، الیاذ باللہ، تو اللہ رب العزت نے فوراً اسے عذاب نہ دیا۔ اب اندازہ کیجئے آج ہمارے معاشرے میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے فوراً بالفرض بیوی سے ہی کوئی ایسا مزاج سے ہٹ کر کام ہوگا گھر سے نکال دیتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں، اسے نکال دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور اس قدر کر دیتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس بیوی سے جس نے تمہارے بچوں کو جنم دیا، اس بیوی سے جس نے تمہارے گھر کو سنبھالا، اس بیوی کو ساتھ یہ معاملہ رکھتے ہیں جو تمہارے پورے گھر کو تمہارے عدم موجودگی میں سنبھالے ہوئے کتنے بڑی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں، تو اس کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دیکھو ان پر فوراً عذاب مسلط نہیں کیا، چھوٹ دی، قیامت تک کے لیے اسے چھوٹ دے دی کہ بھائی کر لے جو تو کر سکتا ہے، کر لے جو تو کر سکتا ہے، تو جتنا بہکائے گا، جتنا جو میرے بندوں کو، میرے مخلوق کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو کر لے، تو میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، جتنے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال شیطان نے ضد پکڑ لی اور غلطی کو نہ مانا، تو قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا کہ تو نے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کس سے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ لیکن شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلایا، دونوں نے آپس میں، حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کھا لینے میں کیا حرج ہے، تو بہرحال کھا لیا گیا۔ شیطان نے بڑی قسمیں کھا کر انہیں جو ہے ان سے وعدے کیے تھے اور انہیں مثبت انداز میں اس کو کھانے کی طرف سمجھایا۔ بہرحال واقعہ اس کی تفصیل ہے، لیکن غرض یہ حاصل یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کے پھل کو، دانے کو، گندم کا جو درخت تھا اسے کھا لیا۔ دنیا میں تو پودے ہوتے ہیں، جنت میں اس گندم کے درخت تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کے جو ہے پھل کو کھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تو نے میری نافرمانی کر دی، تو نے میری بات کو نہ مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دلائل نہیں دیے کہ اے اللہ مجھے تو شیطان نے بڑی قسمیں دلوائی تھی، اس نے مجھے پھسلایا تھا، اس نے یہ کام کروایا ہے، تو آپ آدم سے پوچھے، شیطان سے پوچھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، دلائل نہیں دیے، بات کو لمبا نہیں کیا، طول نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہماری بخشش نہ کی، تو اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے، سمجھ گئے کہ بھئی غلطی تو ہو گئی، اب یہ غلطی بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس پر کیا اللہ تعالیٰ کو دلائلیں دیتا پھروں؟ اے اللہ واقعہ جتنے بھی دلائل دوں گا بات تو وہیں پر آ جائے گی کہ غلطی تو نے کی ہے نا، کھانا پھل تو نے ہی کھایا نا، اب غلطی تو ہوگی چاہے سبب کچھ بھی بنا ہو۔ تو فوراً انہوں نے معافی مانگ لی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور دلائل نہ دیے۔ تو غلطی کو تسلیم کر لینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، شرف ہے، اور غلطی کو تسلیم نہ کرنا، ضد پکڑ لینا، یہ ابلیس کا کام ہے، یہ ابلیس کا کام ہے۔ تو خاوند اور بیوی میں سے جس کی جو غلطی ہو، اب یہ دونوں منصف جو ہے آپس میں ان کے تمام حالات اور واقعات کو پرکھ کر
اور جس نتیجے پر وہ پہنچے کہ خاوند و بیوی میں سے کون قصوروار ہے کتنے درجے کا، تو اس کو اس اعتبار سے سمجھایا جائے، اور خاوند اور بیوی کی پھر ذمہ داری ہے جو غلطی ہے اسے تسلیم کریں وہ کہ واقعتاً ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگر تم خوف کرو، کون خوف کرے؟ برادری والے۔ خف تم ضمیر کا مرجع برادری والے ہیں، مرد کے برادری والے، خاوند کی برادری والے، مرد کے خاندان والے، بیوی کے خاندان والے، یہ لوگ جو ہے اس سے مخاطب ہیں کہ اگر تم خوف کرو خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف کا یعنی بہت زیادہ جھگڑا بڑھ گیا، فبعثوا تو مقرر کرو ایک حاکم خاوند کی برادری سے اور ایک حاکم بیوی کی برادری سے، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ منصف جو ہے، ثالث جو ہے، جو یہ دونوں شخص خاوند اور بیوی کی برادری سے جو آئے ہیں، یہ نیک طبیعت کے ہیں اور نیک صفات کے مالک ہیں، اور ان کے اندر جذبات ہیں کہ بھائی کسی طرح ان دونوں کی صلح ہو جائے، ان دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے اور ناراضگیاں دور ہو جائیں، جھگڑے دور ہو جائے، وہ بھی پوری طرح دل و جان سے ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دل و جان سے وہ ارادہ کرے، یہ نہیں کہ اوپر سے بجائے کہ ان کے درمیان انصاف کرانے کے، تعلق کو استوار کرنے کے، تعلق کو جوڑنے کے، وہ مزید ان کے اندر دراڑیں پیدا کر دیں، ان میں دوریاں پیدا کر دیں، وہ انصاف کرنے والے ایسا نہ ہو۔ اگر ان کا ارادہ ہے صلح کرانے کا اور وہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کی صلح ہو جائے اور ان کے اختلافات دور ہو جائے، تو پھر اللہ کی بھی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا، دونوں ثالثوں نے، بیوی اور خاوند کی طرف سے جو ثالث مقرر ہوئے ہیں، ان دونوں نے ارادہ کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، تمہارا رب ان میاں بیوی کے درمیان، خاوند بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، ان دونوں کے جھگڑوں کو ختم کر دے گا، ان دونوں کے ناراضیوں کو دور کر دے گا، ان دونوں کے اختلافات کو دور کر دے گا۔ تو جبکہ کب کرے گا؟ جب یہ دونوں ثالث جو ہے یہ بھی ارادہ رکھتے ہوں، یہ بھی اچھی طبیعت کے مالک ہوں اور جذبات رکھتے ہوں کہ کسی طرح ان کے اختلافات دور ہو جائیں، کسی طرح ان کے جھگڑے دور ہو جائیں، تو اللہ رب العزت بھی ان میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خبر رکھنے والے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں خاوند بیوی میں سے کون غلطی پر ہے، اور اس بات کو بھی اللہ جانتے ہیں کہ جو انصاف کرنے والے، صلح کرانے والے ہیں، کون نیک طبیعت، نیک نیتی کے ساتھ صلح کرا رہا ہے اور کون بد نیتی کے ساتھ صلح کرانے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے بھیدوں سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ رب العزت ہر ایک کے جو ہے معاملات کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ بھی ڈرتے ہوئے جو ثالث مقرر ہوئے، وہ بھی ان کے درمیان صلح کرائیں اور پورے جذبات رکھیں کہ کسی طرح ان کی صلح ہو جائے، اور میاں بیوی بھی اپنے آپ صلح کرنے کا پوری طرح ارادہ رکھیں، ایک دوسرے پر بہتان نہ لگائے، الزام نہ لگائے، جس سے جو غلطی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر اللہ کی رضا کے خاطر دوبارہ اپنے رشتہ زوجیت کے اس پاکیزہ رشتے کے زندگی کے سفر میں جاری رکھے، یہ نہیں کہ دراڑیں پیدا کر دوریاں پیدا کر دیں۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے کتنے یہاں پر یہ کتنے پیارے انداز میں یہ مسائل سمجھائے ہیں۔ جھگڑا میرا اور آپ کا ہو رہا ہے، جھگڑا جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کا ہو رہا ہے، خاوند اور بیوی کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں مسائل سمجھا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے صلح کرا رہے، اللہ رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ رہے، اللہ رب العزت یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے جھگڑے نہ ہوں۔ جھگڑے اس قدر جو ہے بدترین چیز ہے اللہ کی نظروں میں، مبغوض ترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ تو جو وہ اس رشتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو خاوند اور بیوی کا ہے، جس کے بنا پر خاندان پروان چڑھتے ہیں، اولاد پھیلتی ہے، نسل پھیلتی ہے، نسل بڑھتی ہے، یہ تو ان کا رشتہ ہے۔ خاوند جس کے لیے کماتا ہے، جس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، ان کے رشتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے رشتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریے جو بھائی بھائی کا رشتہ ہے، چاچے بھتیجے کا رشتہ ہے، جو پڑوسیوں کا رشتہ ہے، جو یہ بھی رشتہ داریاں ہیں، قرابت داریاں ہیں، جب ان میں دراڑیں پیدا ہوں گی کیا اللہ اس کو پسند کریں گے؟ جب یہ بولنا چھوڑیں گے، یہ جھگڑے کریں گے، یہ دوریاں پیدا کریں گے، کیا اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کریں گے؟ وہ
اللہ تعالیٰ ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لہذا تم اپنی زندگیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی برادریوں میں ایسے انقلاب برپا کرو کہ محبت ہی محبت ہو، نفرت نام کی ذرا بھر بھی دل کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو. تو دلوں میں محبتیں ہوں، دلوں میں جو ہے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں اور پاکیزہ ہوں. دل جو ہے ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں، پاکیزہ ہوں، دوریاں نہ ہوں، نفرت نہ ہو، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کریں، نفرتوں کو نہ بسائیں، اپنے دلوں میں نفرتوں کو نہ رکھیں اور جو ہے بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی